अस्सलाम वालेकुम। सी टेट की हम तैयारी में उसकी पेडागॉजी देखेंगे। और सी टेट का सबसे अहम यह है कि 2 सेशन में आपका पेपर हो सकता है। अगर आप ज़बान अव्वल के तौर पर लिए हैं तो उसके पीछे लिखा रहेगा कि ज़बान अव्वल के लिए आपका ये सवालात है, ज़बान दुअम के तौर पर लिए हैं तो उसके नज़दीक वैसा सवाल रहेगा। आप लोगों को उसको सही से हिदायत को पढ़ना है, ये सबसे अहम बात है। उसके अलावा ये है कि पेडागॉजी जो उर्दू की पेडागॉजी उसको एक ज़बान की हैसियत से समझना है। जहाँ तक सीडीपी और दूसरे मज़ामीन की पेडागॉजी है उसमें और उर्दू की पेडागॉजी में बुनियादी तौर पर कुछ फ़र्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे को सिर्फ मुतहरिक तो रखना ही है, क्योंकि अब जितनी भी तालीमी पॉलिसियाँ हैं इन दिनों सबसे अहम चीज़ ये है कि बच्चा एक्टिव रहे। यहाँ पर टीचर आकर सिर्फ कहती रहे और चली जाए, ये मकसद नहीं है हमारा। मगर साथ में इस चीज़ पर भी ध्यान देना है कि लसानी तरक्की हो, लसानी तफहीम पैदा हो जाए। अब हमारा अगर ये देखें, हम ये पर्चे को 2024 का है, ये जनवरी का। दर्ज झेल जुमले के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है, यहाँ पर नहीं है बताना, यानी कि जो गलत रहेगा वही हमारा ऑप्शन रहेगा जवाब। नज्म, गीत गाना और गुनगुनाना बच्चों के लिए तरीके हैं। लफ्जियात के इजाफे के, यानी कि उनकी लफ्जियात, उनकी लुगत में इजाफा होगा, उनकी ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होगा, या लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त याद कराना। सबसे पहले तो याद करना ये अपने आप में एक गलत चीज़ होती है, रूट लर्निंग में जाता है ये। और दूसरी चीज़ ये है तलफ़ुज़ की मश्क और जुमलों की वज़ा क़ता दुरुस्त करना और इजहार में इजाफा करना। अब देखें यहाँ पर वो कह रहा है गीत गाना गुनगुनाना बच्चों के लिए तरीके हैं, क्या चीज़ होगी उसमें? ये तो चलो ये तो कैंसिल हो ही गई, ये तो है ही गलत के लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त याद कराई जा रही, सिखाई नहीं जा रही याद। और दूसरी चीज़ अगर आप लोग गौर करें तो मज़ामीन और नस्र और नज़्म में बुनियादी फ़र्क यही होता है कि जो नस्र होती है उसमें जुमले की बाकायदा साख्त होती है। जैसे कि अगर एक बात कही जा रही है तो उसकी पूरी साख्त के हिसाब से कही जाएगी, फेल फाइल मफूल के हिसाब से। और वही अगर गीत गाना हो गया, गुनगुनाना हो गया, ये नज्म हो गई, हिस्सा नज्म की बात की जाएगी तो उसमें क्या हो जाता है, साख्त बदल दी जाती। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, तो ये पहले कह रहा है कि सारे जहां से अच्छा है क्या है, हिंदोस्तां। तो ये जो चीज़ होती है, ये जुमले की जो साख्त होती है वो हिसाब से नहीं होता, ये राइमिंग्स के हिसाब से होता है और साथ में पहर और वजन के हिसाब से होता है, उसका ख्याल रखा जाता है। तो तरीके से जुमले की वज़ा क़ता, मज़ामीन अगर यहाँ होता कि नज़्म नहीं होता मज़ामीन होते तो यहाँ पर ये बात होती कि वज़ा क़ता दुरुस्त होगी और इजहार में इजाफा। तो यहाँ पर ये दोनों ही गलत हैं, दोनों है। अगर आप उसमें इस तरह से है कि अगर आप ये भी चूज करके आएंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, ये भी, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है ना कि ए और बी दोनों गलत है या बी और डी दोनों गलत है, इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपको ये चूज कर लेना है। आगे की तरफ आएंगे तो देखेंगे प्राइमरी सतह पर कुतुब खाने के इस्तेमाल के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। यहाँ नहीं पर आपको अच्छे से नजर रखना है, क्योंकि दुरुस्त है अगर आप समझेंगे तो आपको मसला होगा। कुतुब खाना यानी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी यानी कुतुब खाने को सिर्फ किताबों का ज़ख़ीरा ही नहीं समझना चाहिए, यानी कि वो एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर किताबों के ज़ख़ीरे हैं और उसको आप भूल कर बैठ गए हैं। उसको क्या होना चाहिए, आमोज़गार अदब, यानी कि जिसकी आमोजिश की जा रही है वो क्या होता है, आमोज़गार रे अदब अतफ़ाल की मतनू, तनु से बना है ये लफ्ज़, मतनू जो है ये तनु से है। तनु का क्या मतलब होता है, तनु का मतलब होता है बहुत सारा बदलाव, तगय्युर। तनु होना यानी कि चीज़ों का बढ़ना भी और उसमें बहुत सारे अलग अलग शाखें निकलना। असनाफ से मुतारिफ हो सकते हैं, आमोज़गार अदब क्या कर हो सकते हैं, लाइब्रेरी की मदद से, यानी कि सीखने के लिए जो किताबें आप अगर इस्तेमाल करें, लाइब्रेरी का अगर आप इस्तेमाल करें तो क्या होगा कि आप अदब अतफ़ाल यानी कि जो बच्चों के लिए लिखा गया अदब है उसकी मुख्तलिफ मतनू यानी कि बहुत सारी असनाफ से मुतारिफ हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बड़ों के ही लिए असनाफ अदब है, बच्चों की भी अपनी असनाफ अदब होती है, बच्चों की नज़में, बच्चों की कहानियाँ, बच्चों के मौम में बहुत सी चीज़ें
को लेकर किताबें बनाई जाती है बच्चों के लिए, तो उससे मुतारिफ होती है ये बयान तो दुरुस्त है, हमें वो पहचानना है जो दुरुस्त नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। किताबों के साथ मसरूफियत का सरगर्म माहौल है, किताबों के साथ मसरूफियत का सरगर्म माहौल है, सही है। कुतुब खाना अगर आप जाते हैं, लाइब्रेरी आप जाते हैं, तो क्या होगी, आप किताबों के साथ मसरूफ होंगे, किताबों को आप वक्त देंगे, तो क्या होगा, सरगर्म माहौल होगा, वो माहौल आपके लिए अच्छा साबित होगा, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये बयान दुरुस्त है। असातिज़ा और दूसरे बालिग हजरात कुतुब खानों में पढ़ने के नमूना जाती किरदार का मुजाहिरा कर सकते हैं। वो आप बच्चों को सिर्फ कहेंगे कि आप लोग पढ़ें, तो वो क्या महसूस करेंगे कि हम ही क्यों पढ़ें। बच्चे अमूमन वो करना पसंद करते हैं जो बड़े कर रहे हों, तो आप अगर वो करेंगे तो बच्चे बगैर कहे करने लगेंगे वो काम, क्यों, क्योंकि उनको लगेगा ये बड़े करते तो हमको भी करना चाहिए। तो असातिज़ा और दूसरे बालिग हजरात, उसमें वालिदैन हो गए, दूसरे अफराद हो गए, जैसे अगर मोहल्ले में एक कुतुब खाना कायम है तो उसमें क्या काम है, दूसरे बालिग हजरात यानी मोहल्ले के दीगर लोग, बड़े लोग अगर आते हैं तो पढ़ते हैं तो बच्चे को तहरीक मिलेगी, तो नमूना जाती किरदार यानी कि मिसाल बन सकते हैं बच्चों के लिए, तो ये बात भी सही है। तो ये बयान दुरुस्त नहीं है, नहीं कह सकते हम। कुतुब खाने में दरसी किताबों की बुलंद खानी सबसे बेहतर हो सकती है। यहाँ दो बातें मशकूक है। अव्वल तो कि आप कुतुब खाना जाके दरसी किताब तो नहीं पढ़ने चाह रहे ना, दरसी किताब के लिए कुतुब खाने की क्या जरूरत है, वो तो आपके पास ऑलरेडी है। दरसी किताब नहीं आप पढ़ते हैं, वहां जाकर तो आप हवाला जाती कुतुब पढ़ते हैं, या तो फिर क्या पढ़ते हैं, दीगर इजाफी अदब, इजाफी मालूमात के लिए आप मुताला करते हैं वहां पर जाकर। तो ये दोनों चीज का जिक्र नहीं है, क्या रहा है, दरसी किताब, ये बात भी गलत है। बुलंद खानी, कौन लाइब्रेरी इजाजत देगी कि आप आए और यहाँ पर तेज तेज पढ़ें, लाइब्रेरी में तो बिल्कुल आवाज करने की इजाजत नहीं है, कुतुब खाने में बिल्कुल ये इजाजत नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि ये बयान क्या है, दुरुस्त नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। खानदगी के हिस्सों के लिए किस में दस्तरस होनी चाहिए, सूतियाती आगही और रवानी, मालूम लफ्जियात और पैटर्न को पहचानना। मालूम लफ्जियात और पैटर्न को पहचानना एक ऐसी चीज होगी जो आप जानते हैं, वही को आप बार बार पहचानें। खानदगी के हिस्से के लिए यानी कि आप, खानदगी का मतलब ये होता है तालीम याफ्ता के ज़मन में आने के लिए। अगर आप तालीम याफ्ता में आना चाहते तो किस में दस्तरस, यानी दस्तरस यानी आपकी पहुंच, हाथ से बना ये दस्तरस यानी कि आपके हाथ में है वो चीज़। डिकोड करना और ज़बान की तफहीम, सेहत और सूतियाती तफहीम। सूतियाती आगही और रवानी। सूतियाती आगही यानी सूत का लफ्ज़ होता है बोलना, आवाज़, आवाज़ से आगही है, और रवानी है यानी आपको सिर्फ आवाज़ सुनना आ गया है और बोलना आ गया, रवानी आ गई, ये बोल रहे हैं आप। एक है मालूम लफ्जियात और पैटर्न को पहचाने, यानी कि आप जो जानते हैं आप उसको पहचान रहे हैं, कुछ नया जानने के लिए कोशिश में नहीं आप सरगर्दा हैं, आप उसको बह से बेहतर की तरफ नहीं जा रहे, आप एक चीज़ जान रहे हैं उसको पहचान रहे हैं। जैसे कि मैं कुछ फारसी के अल्फाज को याद कर लूँ और फिर कहूँ कि भाई ये पैटर्न मुझे समझ आ चुका है। और ज़बान डिकोड करना और ज़बान की तफहीम, ये क्या होता है, ये सबसे आला सतह होती है। दस्तरस, लफ्ज दस्तरस का क्या मतलब होता है कि एकदम आला सतह पर आप पहुंच जाए, आपके बोलते ना वो चीज़ मेरे मुट्ठी में आ चुकी है, वो उस पर मुझे दस्तरस है, उस पर मेरा हाथ है। क्या है वो, डिकोड करना। और ये भी देख लेते हैं सेहत और सूतियाती तफहीम, यानी सेहत तो ज़बानी सेहत उसको ये कहेंगे कि आप उसको समझ रहे हैं, और सूतियाती तफहीम यही है कि आप आवाज़ को पहचान रहे हैं, अलीफ की आवाज़ आ, बा की आवाज़ बा। तो ये तो बुनियादी इब्तदाई सतह की बात है। डिकोड करना यानी कि आप किसी बात को डिकोड कर ले रहे हैं। डिकोड किस तरह से हम करते हैं, जैसे कि मुहावरा हो गया या कहावत, कहावत मतलब ज़रबुल साल, तो ये डिकोड करने वाली बात रहती है कि जादू वो जो सर चढ़कर बोले, तो आप वो नहीं सोचने बैठ जाएं कि जादू मंतर वाली बात हो रही है, सर पर चढ़कर बोले यानी सर पर बैठ के बोले, वो नहीं, आप डिकोड फौरन कर लेंगे कि यानी कि इस तरह से कोई आपसे वो हो, सहरंगेज हो, इस तरह से मुतासिर हो कि वो उस पर आपकी धुन सवार है, वो उससे ज़्यादा नहीं सोच सके कि जितना आप कह रहे हो उतना सोचे, तो वो जादू वो जो सर चढ़कर जहन में बैठ जाए।
تو ڈی کوڈ کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی معلومات کو، مفہوم کو، یعنی تفہیم کیا ہے، فہم ہے، آپ کو اس کی سمجھ آ گئی، آپ اس کو تفہیم کر لے رہے، سمجھ لے رہے ہیں، اس کی فہم آپ کے اندر آ گئی ہے. تو یہ آپشن ہمارا سب سے اعلیٰ سطح دسترس، کیونکہ کہہ رہے ہیں خواندگی کے حصوں کے لیے دسترس، تو ہمارا سب سے صحیح آپشن یہی ہے. آگے کی طرف پڑھتے ہیں. قواعد کی موضوع تدریس کے حوالے سے کون درست نہیں ہے؟ مناسب ترسیل پیش کرنا. کون درست نہیں ہے، یہاں کی بات ہو رہی ہے کہ کون درست ہے نہیں. ترسیل یعنی کہ رسل و رسائل سے بنا ہے. بات چیت کرنا، مناسب ترسیل کرنا یعنی مناسب انداز میں سمجھانا. قواعد کے موضوع اصولوں کو باہر لانا. موضوع اصولوں، موضوع ایک ہوتا ہے یہ والا موضوع، یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جس پر ہمیں بات کرنی ہے، وہ موضوع عنوان. اور یہ ہوتا ہے موضوع یعنی کہ مناسب، سب سے موضوع اصولوں کو باہر لانا، یعنی کہ ایسے اصولوں کو باہر لانا ہے جو بچے کو بآسانی سمجھ میں بھی آئے اور جو قواعد کا پورا خلاصہ کر سکیں. ایسے اصول نہیں بنانا ہے جو آگے جا کر آپ خود ہی کہتے بیٹھے کہ نہیں وہ اصول کو بھول جا، میں جو نیا بتا رہی ہوں وہ یاد کروں. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ترسیل میں مشق کروانا. جب بھی آپ کسی بھی چیز کو سکھاتے ہیں تو مشق بہت ضروری ہے. بغیر مشق کے آپ کتنا بھی اچھا سکھا دیں بچہ بھول جائے گا آگے جا کر، تو اپنے مشق کرواتی رہنی ہے. یہ سب بیان بالکل صحیح ہے. اصولوں کو یاد کر کے قواعد کیا مشق. یہاں یاد کر کے جو لفظ آئے گا نا، یہ اپنے آپ میں ہی مشکوک ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری نئی تعلیمی پالیسی کس کا احاطہ کرتی ہے؟ تفہیم کا، آموزش کا. جو چیزیں بچے کو سمجھ میں آئے، بچہ متحرک رہے، بچہ فعال رہے. تو یہاں پر کیا ہو جا رہا ہے؟ قواعد کو یاد کر قواعد کی آموزش، یہ سب پر پانی پھیر دے گا. یعنی کہ آپ نہ موضوع اصول کو لائیں، نہ مشق کرائیں، نہ ترسیل کریں، بس آپ اصولوں کو یاد کرا دیں اور بچوں کے قواعد کی آموزش ہو جائے گی. سرے سے ایسے قواعد کی آموزش ہوگی ہی نہیں. تو یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا، کیونکہ یہ غلط ہے، باقی سب اپنے آپ میں صحیح ہے. تو یہ ہمارا سب غلط آپشن ہے. آگے کی طرف بڑھتے ہیں. خواندگی کی تدریس کا وہ طریقہ جو حرف اور آواز کے مابین رشتے پر زور دیتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ حرف اور آواز کے مابین، یہاں حرف ہے اور دوسرا اس کی آواز کے رشتے پر زور دیتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ آواز کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی ہم یہی بات کر چکے تھے کہ کس کا مطلب ہوتا ہے آواز؟ صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز. تو یہاں پر ہمارا کل لسانی طریقہ، حرف اور آواز محدود نہیں ہوتا. کل لسانی طریقہ معنی، مفہوم اور اپنے آپ میں قواعد، ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے. یہاں پہ حرف اور مابین، آواز کے مابین رشتوں پر زور دینے کا، تو یہ بھی غلط ہے. قواعد، یہ صرف قواعد کی بات کریں، اس میں حرف اور آواز قواعد میں نہیں سکھائی جاتی، ساخت سکھائی جاتی ہے. اس کو ساخت اور تفہیم سکھائی جائے گی، تو یہ بھی غلط ہو گیا. حالاتی طریقہ تو کوئی وہی نہیں ہے. وہ حالاتی طریقہ تو ہم الگ الگ اصناف سخن، نظم کے حالت ہے تو نظم کی الگ انداز میں پڑھائیں گے، مضمون ہے تو مضمون الگ، کہانی ہے تو اس کا الگ. تو یہاں پہ صوتی تدریس جو ہوتی ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ میں پڑھتی ہوں، اگلا مصرع آپ لوگ میرے ساتھ میں دہرائیں، تو یہ جو ہوتی ہے یہ صوتی ہوتی ہے تدریس. اس میں کیا ہوتا ہے؟ بچے کو حرف ادا کرنے بھی آتے ہیں اور ساتھ ساتھ آواز کی بھی مشق ہوتی جاتی ہے. تو یہ صوتی تدریس ہمارا صحیح آپشن ہے. ایک استاد تیسری جماعت کے طلباء سے کہتا ہے کہ وہ اسم نکرہ کے متعلق، اسم نکرہ یعنی اسم عام، اسم معرفہ یعنی اسم خاص کے متعلق 5 سوالات اپنے ساتھیوں سے کریں. اس طرح کی سرگرمیاں ہوتی ہیں زبانی روانی کی مشق کے لیے، انضباطی زبانی مشق کے لیے، آزادانہ طور پر بولنے کے لیے، خاموشی سے سننے کے لیے. دیکھیں انضباطی جو لفظ ہے یہ ضبط سے بنا ہوا ہے، نظم و ضبط سے یہ لفظ آیا ہوا ہے ہمارے درمیان. زبانی روانی کی مشق، انضباطی زبان یعنی کہ کوئی چیز میں جوڑ رہا ہے وہ بچے کو، زبانی مشق. انضباطی نظم و ضبط کی مشق ہوگی اس میں، تو یہ نظم و ضبط تو نہیں، اس میں عام سکھا رہا ہے اور خاموشی سے سننے کے لیے.
وہ تو ساتھیوں سے اگر کرے گا، طلبہ سے کہتے کہ 5 سوالات کریں تو خاموشی کا تو ذکر نہیں، بات چیت تو ہوگی. آزادانہ طور پر بولنے کی مشق کس کو کہتے ہیں؟ کہ میں آپ کو وہ کہوں کہ آپ یہاں آئیں اور 5 منٹ اپنے طور پر کچھ بھی بتائیں جو موضوع پر آپ، یا حتی میں ایک موضوع دے دوں کہ آپ یہ موضوع پر اپنے مطابق جتنا چاہیں بولیں آزادانہ طور پر. اس میں کوئی قید نہیں ہوتی. آزادانہ طور پر بولنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وقت دے دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں، بس آپ کو اسٹیج دیا جاتا ہے کہ آپ نے آنا ہے اور بولنا ہے، یا آپ اپنی بینچ ہی کے لگ کھڑے ہو کر اپنے طور پر کہیں. تو یہاں پہ تو وہ موضوع دے دے رہا ہے، اس میں نقرہ کے متعلق 5 سوالات کی بھی قید ہے. تو یہ زبانی روانی کی مشق کے لیے. زبانی روانی کی مشق کس طرح سے ہوگی؟ ایک تو اس میں نقرہ کے سوالات وہ تیار کرے گا، 5 سوالات وہ بنا رہا ہے تو اس میں اس کو روانی آئے گی، زبان سمجھ آئے گی. اور روانی کی مشق ایک طرح سے اس لیے بھی ہوگی کہ ساتھیوں سے، جب وہ ساتھیوں سے سوال کرے گا، ایک ٹیچر سے سوال، ایک استاد سے سوال کرنے میں وہ روانی سے بچے اٹک اٹک کے پوچھتے ہیں، مگر جب وہ ساتھیوں سے ہوگا تو کیا ہوگی؟ زبانی روانی ہوگی، اس کے اندر تسلسل آئے گا. آگے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تیسری جماعت کا استاد اپنی کلاس میں ایک ریڈنگ کارنر کارنر یعنی ایک گوشہ بنانا چاہتا ہے جہاں پر مطالعہ کیا جائے. طلبہ کی کتابوں کے انتخاب میں سب سے پہلے، یہاں پر دیکھیں اس پر غور کر لیجئے کہ سب سے پہلے یعنی کہ بعد، ہو سکتا ہے کچھ آپشن اچھے ہو مگر وہ بعد میں، تو سب سے پہلے کس سوال پر غور کرنا چاہیے؟ سب آپ ایک تیسری جماعت کے طلبہ کے لیے کلاس میں ہی ایک ریڈنگ کارنر بنا رہے ہیں کہ گوشہ ہے، وہاں پر کتابیں دی جائے گی، رکھی ہوئی ہوگی، آپ لیں اور پڑھیں. کیا ان کتابوں کے مصنف ادب اطفال کی دنیا میں مشہور اور معزز ہیں؟ کیا تحریر کردہ کتابیں کلاس کے زیادہ تر بچوں کی پڑھنے کی سطح سے پرے ہیں؟ کیا یہ کتابیں تیسری جماعت کی درسیات کے مقاصد کے حصول میں معاون ہیں؟ کیا ایک سے زائد تدریسی سباق میں ان کتابوں کا استعمال مناسب ہے؟ یہاں پہ کہہ رہا ہے وہ سب سے پہلے. کتاب آنے سے بھی پہلے کیا دیکھنا ہے؟ ایک کتاب آ گئی اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا تحریر کردہ کتابیں. ویسے تو یہ بات ایک دم ہی سرے سے عجیب ہے کہ تحریر کردہ کتابیں کلاس کے زیادہ تر بچوں کی پڑھنے کی سطح سے پرے ہیں. ایسی کتاب آپ لائیں گے کیوں کارنر میں رکھنے جو سطح سے پرے ہو؟ آپ نے تو دیکھ کر لانی ہے کتاب. تو یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ عجیب صحیح اس میں وہ ہے. کیا یہ کتابیں تیسری جماعت کی درسیات کے مقاصد کے حصول میں معاون ہیں؟ کیا ایک سے زائد تدریسی سباق میں ان کتابوں کا استعمال مناسب ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جوڑنا ہے اب ایک ہی کتاب سے بہت سارا فائدہ. تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ جب کتاب لا رہے ہیں، کارنر بنا رہے ہیں، کتاب لانے جائیں گے، سب سے پہلے جب کارنر بنائیں گے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ مصنف ادب اطفال کی دنیا میں مشہور و معزز ہے یا نہیں. کیوں دیکھنا ہے آپ کو یہ؟ اول تو آپ ایک کارنر بنا رہے ہیں، آپ اس کے لیے لا رہے ہیں کتابیں، تو آپ کا بنیادی فرض کیا بنتا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر لائیں، ایسی کتاب لائیں جو بچوں کے لیے فائدہ مند ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بچوں کے لیے آپ ادب لا رہے ہیں اور آپ معیاری نہیں لاتے ہیں تو اس سے کتنے مسائل ہو سکتے ہیں. آپ ایسی کتابیں لے کر آتے ہیں جس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، جو عام اس قدر عام یا سطحی زبان کا استعمال اس میں کیا گیا ہے کہ آپ بچہ کو سیکھنے کے بجائے الٹا غلط چیزیں سیکھ رہا ہے، یا اس قدر خیالی دنیا والی کتابیں ہیں کہ بچہ حقیقت پسندی کے بجائے کوئی دیو اور پری جن کے چکروں میں الجھا ہوا ہے. تو آپ اگر صحیح کتابیں لاتے جو ادب اطفال کی دنیا میں، یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ بڑوں کی دنیا میں کوئی مشہور ہے آپ اس کو لا کر دے دیے، منٹوں کی کتابیں لا کر رکھ دیے کہ بھائی پڑھو یہ بہت مشہور ہے. نہیں، ادب اطفال کی دنیا میں جو مشہور و معزز ہیں ان کی کتابیں آپ لائیں گے تو خود بخود ہی جو مشہور ان کے لائیں گے تو وہ تیسری جماعت کی درسیاتی مقاصد کو مد نظر رکھ کے، اور ایک سے ایسی کتابیں ہی وہ لوگ لکھے ہوں گے جو بہت سے مضامین کا احاطہ کرنے والی ہو. تو سب سے پہلے آپ کو یہی دیکھنا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کبھی بھی کتاب خریدنے جاتے ہیں خود کے لیے، اپنے گھر میں کسی کو دینے کے لیے، تو آپ نے سب سے پہلے مصنف کا نام ہی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ مصنف کے نام ہی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس سطح کا مواد ہوگا، کس طرح کا مواد ہوگا، کس کے پڑھنے کے لائق ہوگا، کس کے پڑھنے کے لائق نہیں ہوگا. تو یہ کتابوں کی خریدی کا پہلا ہی اصول یہی ہے. درج ذیل میں سے کون سا طریقہ
آموزگاروں کے اصل مقصد یعنی اصل زندگی کے حالات میں زبان کے استعمال کے حصول میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ لمبے سوال ہو تو آپ نے الجھنا نہیں۔ کون سا طریقہ آموزگاروں یعنی جن کی آموزش ہو رہی ہے اصل مقصد کیا اصل مقصد ہے، یعنی اصل زندگی کے حالات میں زبان کے استعمال کے حصول، یعنی کہ جو آپ عام فہم زبان استعمال کرتے روزمرہ، اس میں آپ کو کس طرح کا طریقہ معاون ثابت ہوگا، کون سی ایسی آپشن ہوگا جو آپ کو ٹھیک کام آئے گا روزمرہ میں۔ فطری طریقہ سیکھنا نہیں پڑتا، فطرتاً ہوتا ہے، جیسے بچہ مختصر میں کچھ نہ کچھ کہتا ہے، وہ ایسا نہیں کہ ہم اسے زبان گرامر قواعد لے کر بیٹھ کر سکھاتے۔ فطری طریقہ آموزش کے طریقہ نہیں ہے، فطری جو ہو ایک طرح سے یہ اپنے آپ ہی میں زید ہے، فطری بھی کہہ رہے ہیں طریقہ بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ طریقہ ہی نہیں ہوتا جو فطری ہو، فطری تو عادت ہوتی ہے، اس کو سیکھنا نہیں پڑتا ہے۔ دوسری چیز ہے ترسیل کا طریقہ، یعنی کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں ماں ارد گرد کے لوگوں سے ترسیل کیا ہوتی ہے، اس سے پہلے والے سوال میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بات چیت جو ہم کرتے ہیں، راست طریقہ یعنی براہ راست آپ نے سمجھانا، تو یہ جو ہوتا ہے راست طریقہ بالراست طریقہ، وہ اصل زندگی میں نہیں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ہمارے اگر ہم قواعد پڑھانے لے رہے کوئی اصول سمجھانے لے رہے ہیں تو اس میں دو ہمیں طریقے ملتے ہیں کہ ہم یا تو براہ راست موضوع پر آ جائیں یا تو پہلے کوئی شعری مثال دیں یا کچھ دے گا پھر آئیں، تو یہ حالات زندگی والا نہیں ہے، یہ جو چیز ہے یہ ثنائے بدائے یا تو پھر آپ قواعد سمجھا رہے ہیں تو اس میں کام آتا ہے، تو یہ آپشن بھی غلط ہے۔ سمعی لسانی طریقہ، سمعی لسانی طریقہ کہنے میں تو اچھا لگ رہا ہے کہ سنیں اور بولیں والا طریقہ، مگر اس میں جو ہوتا ہے کہ ایک سامع کہہ رہا ہے پھر لسانی، یہ الگ الگ جو ڈیوائیڈ کر کے ہوتا ہے، یہ لیکچر میتھڈ جو ہے یہ بہت پرانا ایک تو طریقہ ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ عام حالات میں کام آنے والا طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ پھر بھی ہم اس کو لے لیتے کہ چلیں ٹھیک ہے، مگر جو ترسیل طریقہ ہے نا، ترسیل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم بات چیت کریں، تو بات چیت ہی سب سے مین ہے ماحول حالات میں زبان کے استعمال ہی نہیں کیا، اصل زندگی میں ہم بات ہی چیت کرتے ہیں۔ ایسا وہی لسانی طریقہ نہیں اختیار کرتے کہ پہلے میں پوری بات کروں گی آپ سنیں گے پھر آپ کہیں گے اور میں سنوں گی، اس طرح نہیں ہوتی بات چیت۔ کیا ہوتی ہے کہ ہم کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، ترسیل ہوتی ہے وہ۔ استاد آموزگاروں سے اپنے ورک بک بدلنے اور اپنے ساتھی کے کام کو جانچنے کے لیے کہتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی بک چیک کر لیں، یہ بات ہے۔ اس کام کا مقصد کیا ہے؟ توسیعی مطالعے سے مشق کے لیے دینا، نئی لفظیات کے استعمال کے لیے مشق دینا، ہم جولیوں کی اصلاح کی مہارت کو فروغ دینا، ساختوں کے انضباطی مشق دینا۔ دیکھیں یہاں پر جو ہمارا توسیعی مطالعے کے لیے مشق کے لیے دینا کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو دے دیں کتب خانہ لے کر چلے جائیں، یا تو پھر اس کو توسیعی مطالعے کے لیے کچھ تجربہ کرا دیں، یا کچھ مشاہدہ کرنے گراؤنڈ میں لے کر چلے جائیں، ٹیرس پر لے کر چلے جائیں، تو یہ جو ہوتا ہے توسیع یعنی کہ وسیع مطالعہ۔ وسیع تو نہیں ہوگا کہ آپ کو ایک ہوم ورک دیا گیا ہے، آپ لگ بھگ سبھی طلبہ ایک جیسا ہی لکھ کے لائیں گی، تھوڑے یا کچھ صحیح لکھیں گے کچھ غلط لکھیں گے، مگر وہ اتنے ہی محدود ہوگا جو سوال دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ کوئی انوکھا کچھ توسیع ہو جائے گی مطالعے میں۔ نئی لفظیات کے استعمال کے لیے مشق دینا، نئی لفظیات بھی نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ ایک سوال ہے اس کا جواب لکھنے کے لیے اگر دیا گیا ہے تو وہ لفظیات تو محدود ہو چکی ہیں، نئی لفظیات نہیں، کوئی بچہ کوئی انوکھا جواب تو لکھ کر نہیں لائے گا، یا تو وہ صحیح لکھ کر لائے گا جو استاد پہلے ہی بتا چکا ہے، یا پھر وہ غلط لکھ کر لائے گا جو اس میں بھی وہ نئی لفظیات نہیں شامل ہوگی، وہی پرانی چیزیں رہے گی۔ ساختوں کے انضباطی مشق دینا، ساخت بھی وہی رہے گی کیونکہ سبھی کو ایک جیسا گھر کام ملا ہے۔ ہم جولیوں کی اصلاح، دیکھیں اصلاح والی بات ہو رہی، اول تو ہم جولیوں کا مطلب ہی ہوتا ہے ساتھی، تو یہ جواب بہت قریب ہے کیونکہ ہم جولیوں اس کا مطلب ہے ساتھی، اور دوسرا اصلاح کی مہارت، جب جانچنے کے لیے کہا گیا ہے تو آپ کو کیا مطلب ایک چیز سکھا رہا ہے کہ اخلاقی قدر بھی پروان چڑھ رہی ہے کہ جب آپ کا ساتھی یا آپ اپنے معاشرے میں کہیں پر بھی اپنے کسی کو دیکھیں کہ وہ غلط ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں، اس کی جانچیں اور اس کو اصلاح کرتے فوراً،
یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ میں اچھا لکھا ہوں تو یہ اچھا ہے کہ سب خراب لکھے، میں اکیلا اچھا لکھوں. نہیں، آپ وہ بک چینج کریں گے، آپ اپنا اس کو دیں گے، خود اس کا لیں گے. آپ کو اگر آتا ہے تو آپ اس کی کیا کر دیں گے، اصلاح. تو یہ چیزیں آپ معاشرے میں بھی، ہمیں بچے کو اس طرح کا تربیت دینا ہے کہ جب وہ معاشرے میں جائے تو وہ ایک اچھا شہری، ایک اچھا انسان بن کر وہاں پر جائے، وہاں پر اس کو عادت رہے. کیوں؟ کیونکہ کلاس روم جو ہوتا ہے ایک چھوٹا سا سماجی حصہ ہوتا ہے، وہیں سے ہم بچے کو سکھا دیتے ہیں کہ سماج میں آپ کو کس طرح رہنا ہے. اگر آپ صرف کوئی اچھا کر کے رہے واہ واہ سب تالی بجاؤ اس کے لیے، تو یہ زیادہ اہم نہیں ہے. وہ تو صحیح ہے، حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اگر آپ یہی کام کریں گے تو وہ بچے کو عادت ہو جائے گی سب مجھ سے کم ہے، میں ہی ایک زیادہ ہوں. مگر جب وہ دوسروں کی اصلاح کرے گا تو اس کو یہ عادت ہو جائے گی کہ اگر میں اچھا کچھ چیز کر رہا ہوں تو میرا کام کیا ہے، دوسروں کی مدد کرنا. بچے بنیادی سطح پر آموزش میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں آموزش میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں. استاد کے بعد جب گاتے ہیں، جب مختلف حواس کو برتنے اور اپنے ہاتھوں کو سرگرمی سے استعمال کرتے ہیں، اپنے کاپی میں حروف پر ہاتھ پھیرتے یا بار بار لکھتے ہیں، جب توجہ صرف جو کہہ رہا ہے عمدہ حرکی مہارتوں کو فروغ دینے پر ہوتی ہیں. بنیادی سطح کی بات، اور یہ پرائمری درجہ ہے، بچہ چھوٹا ہے پر آموزش میں زیادہ مشغول. ہاں، زیادہ مشغول صرف یعنی ایک کام میں مشغول نہیں ہوگا، بہت سارے مشغول، زیادہ مشغول ہے یعنی کہ وہ بہت سی حواس اس کے متحرک ہے. صرف وہ یہی نہیں سوچ رہا کہ میرے کو ہاتھ اس طرح سے نہ مچھلی جل کی رانی ہے وہ کرتے بیٹھا ہے، تو صرف وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسے ایسے میں کروں گا. اس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، بس وہ کر رہا ہے کہ ایسے کر رہے ہیں تو سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. تو یہ ہر جو ہے صرف لفظ ہی سے یہ آپشن ہمیں غلط معلوم ہو جاتا ہے کہ صرف اور صرف وہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ اپنی کاپی میں حروف پر ہاتھ پھیرتے یا بار بار لکھتے. یہاں پہ بھی صرف محدود ہے، زیادہ مشغول نہیں ہو، صرف کاپی میں ہاتھ پھیرتا ہے اور بار بار لکھ رہا ہے. یہاں پہ صرف ہر کی مہارت کر رہا تھا، یہاں پہ صرف لکھنے پہ زور دے رہا ہے. یہاں پر بھی یہ غلط کام ہو رہا ہے. استاد کے بعد یہاں پر صرف آواز میں زور دے رہا ہے، یعنی ایک میں صرف گانے کی بات ہو رہی ہے، ایک میں صرف لکھنے کی، اور ایک میں صرف حرکت کرنے کی. مگر کیا ہے، جب مختلف حواس کو برتنے اپنے ہاتھوں کی سرگرمی سے استعمال کرتے ہیں. مختلف، ہم چاہتے ہی یہی ہے کہ مختلف ہو، سب بہت سی چیزیں ایک ساتھ ہو، ایک ہی کام بار بار ہو، ایک ہی لکیر کے فقیر بن کر نہیں رہنا ہے. تو یہاں پر یہ ہمارا آپشن صحیح ہے، کیونکہ مختلف حواس، یعنی وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، اور ساتھ میں وہ بول رہا ہے، ریپیٹ کر رہا ہے اور حرکت بھی کر رہا ہے. تو کیا ہو رہا ہے، وہ صحیح کام ہو رہا ہے. آگے کی طرف آتے ہیں کہ 5ویں جماعت کا طالب علم کہتا ہے کہ اپنا کام ٹیچر کے پاس جمع کرنے سے پہلے آخری بار متن کی صحت و قطعیت چیک کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 5ویں جماعت کا بچہ اگر اتنی اچھی اردو بول رہا ہے تو پھر قابل داد بات ہے. متن یعنی کہ جو اس کا لکھا ہوا ہے، جو کچھ وہ لکھا ہے، اس کی صحت و قطعیت، یعنی صحت یعنی کہ صحت لفظی بالکل صحیح ہے یا کچھ اوپر نیچے ہو گئی ہے، کچھ املا میں غلطی ہو گئی ہے یا جملے کی ساخت میں غلطی ہو گئی ہے. قطعیت چیک کرتا ہوں. لکھنے کی سطح پر طالب علم ہے، وہ صرف لکھ رہا ہے، مسودہ تیار کر رہا ہے، صرف مسودہ دوبارہ تیار کر رہا ہے، یعنی کہ بنا کے دوبارہ پورا بنا رہا ہے. پروف پڑھ رہا ہے کہ ہم جولیوں کے ذریعے، ہم جولیوں کا ذکر ہی نہیں ہے. مسودہ تیار تو کرنے سے پہلے آخری بار، یعنی وہ پہلی بار صرف بنایا نہیں ہے، یا آخری بار کی بات ہو نہیں تو دوسری بار دوبارہ پورا تیار نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایک بار لکھتا ہوں پھر دوبارہ لکھتا ہوں. وہ پروف پڑھنا ہے. پروف پڑھنا ویسے بھی 5ویں کا بچہ ہو یا کسی بھی ایم اے PhD کسی بھی لیول پر آپ چلے جائیں، وہاں پر پروف پڑھنا ہی ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کچھ لکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے، ہو سکتا آپ خیال میں جلدی الزی میں لکھ رہے ہوں تو کچھ املا کی غلطی ہو جائے یا کچھ جملے کی ساخت آپ کو بعد میں پڑھنے پر کچھ محسوس ہو کہ نہیں یہ تو غلط ہے. جب اسکرپٹ کچھ بھی لکھا جاتا ہے، ڈرامہ اسکرپٹ ہو، فلم کا اسکرپٹ ہو، ناول ہو، پروف ریڈنگ ہوتی ہی ہوتی ہے. ناول کے خاص طور جو بھی چیزیں کتابوں میں چھپتی ہیں ان کی پروف پڑھائی تو ہوتی ہے، اور وہ بہت سے لوگ بیٹھ کر بعد میں پڑھتے ہیں. تو پروف ریڈنگ بہت اہم ہوتی ہے. 5ویں جماعت کا بچہ خود ہی پروف ریڈنگ کرا، یہ قابل داد بات ہے. درج ذیل میں سے کون سا طریقہ زبان کی کلاس میں مقامی زبان کے استعمال کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا؟
کون سا طریقہ جو ہے مقامی زبان کے استعمال کی، یعنی کہ آپ نے مقامی زبان کا استعمال کم کر دیا ہے، اس میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ہر جگہ کی ایک مقامی کیا ہوتی ہے، زبان ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ یہ غور کریں فطری طریقہ تو فطرتاً پہ ہے، فطرتاً ہم وہی زبان استعمال کریں گے جو مقامی ہوگی، کیونکہ فطرتاً ہے، قدرتی ہے یہ، تو یہ چیز تو ہماری ہو گئی غلط۔ اب ہے ترسیل کا طریقہ، بات چیت۔ جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو آپ اپنی مقامی زبان میں ہی کرتے ہیں، مقامی زبان میں بات چیت ہوگی، بات چیت ورنہ ہوگی ہی نہیں، کیونکہ آپ نہیں، اگر آپ کی مقامی زبان کوئی نہیں بول رہا تو پھر آپ اس سے کیا ہی بات کریں گے بھی تو کچھ رسمی سی بات ہوگی، غیر رسمی تک کی تو بات۔ ترسیل کا طریقہ ہی بات چیت پر مبنی ہے، اور یہ تو فروغ کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ فطری طریقہ حوصلہ افزائی کرے گا۔ آپ اگر بچے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں یہاں اور اپنے حساب سے بولیں کچھ، تو یہ جو فطری ہے، فطرتاً وہ جو کہنا چاہ رہا ہے تو یہ تو سپورٹ کرے گا۔ مقامی ترسیل یعنی بات چیت بھی سپورٹ کرتی ہے، حوصلہ افزائی کرتی ہے مقامی زبان کی۔ راست طریقہ اور سمعی و لسانی طریقہ۔ سمعی و لسانی طریقہ پھر آ گیا ہے، یعنی کہ ایک کہہ رہا ہے دوسرا سن رہا ہے، لسانی سنو اور بولو، تو جو سن رہے ہیں وہ بول رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہم سمعی لسانی طریقے میں ظاہر اگر آپ اپنے مقام میں اپنے ماحول سے بچہ سیکھتا ہے، سنے گا تو بولے گا، تو یہ سمعی لسانی طریقہ بھی مقامی زبان کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ نہیں کرتا یعنی کہ راست طریقہ، میں آ رہی ہوں یہاں پر کہہ کے چلی جا رہی ہوں، راست براہ راست بات چیت ہو رہی ہے، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو سمعی اور بصری بھی غلط ہو گیا، تو راست طریقہ ہوتا ہے جس میں مقامی زبان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ یہاں کون سی زبان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہماری، ہوتی ہے جو استاد کی زبان ہو، کیونکہ وہی آ رہا ہے، وہی پڑھا رہا ہے، تو وہ استاد کی جو زبان رہے گی، وہ جس انداز میں بات کرتا ہے، وہ جو اس مقام سے آیا ہے اس کو فروغ ہوگا۔ ایک استاد دوسری جماعت کے طلباء کے لیے مختلف تدریسی آموزشی مواد اکٹھا کرنا چاہتا ہے، لیکن تدریسی آموزشی مواد کے انتخاب کا کون سا معیار مناسب نہیں ہے۔ تدریسی آموزشی مواد جو ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کچھ بھی ایسا لے کر جا رہے ہیں، ٹیچنگ ایڈز جو بچے کو فروغ دے رہے ہیں، آموزش میں مدد دے رہے ہیں۔ منتخبہ مواد اس عمر کے بچوں کے لیے جاذب اور معیار مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہاں پر منفی دیکھنا ہے، منتخبہ مواد اس عمر کے بچے کے لیے جاذب اور محفوظ ہونا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، تو یہ تو غلط ہو گیا کیونکہ صحیح بات ہے۔ منتخبہ مواد کو اس قابل ہونا چاہیے کہ بچوں کو تحقیق و تجسس کا موقع فراہم کرے، بالکل تحقیق و تجسس ہی کے لیے تو ہم لے کر جا رہے ہیں کہ بچے کو کچھ جاننے کی خواہش ہو، تجسس ہو اور وہ تحقیق کرے، اس کو وہ کرے۔ منتخبہ مواد کو ترجیحاً مقامی طور پر تیار کیا گیا ہو اور مقامی طور پر دستیاب ہوتا ہو کہ بوقت ضرورت آسانی سے بدلا جا سکے، بالکل ایسا مواد آپ لے کر جائیں گے جو کیا ہو، وہاں پر مقامی طور پر تیار کیا گیا۔ ایسا نہیں کہ آپ کوئی امپورٹنٹ چیز لے کر پہنچ گئے اور کہہ رہے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگانا، کوئی اس کو چھونا نہیں، ٹوٹ گئی تو پھر آئے گی نہیں، یہ چیز تو نہیں، ایسا تو نہیں ہم کہیں رہے۔ یہ بھی بات صحیح ہے کہ مقامی چیزیں بوقت ضرورت آسانی سے بدلی بھی جا سکے وہ چیز۔ منتخبہ مواد صرف بچوں کا تیار کردہ ہو، صرف بچوں کا تیار کردہ ہو، عجیب ہے یہ، اور اسے کچھ کھردرا ہونا چاہیے تاکہ ہاتھوں سے نہ پھسلے۔ صرف بچوں کا تیار کردہ ہو تو یہ بچے خود کیسے تیار کریں گے، تو اساتذہ کا تیار کردہ ہوگا یا والدین سے ہم تیار کروائیں۔ یہاں بچوں کے ساتھ تیار کردہ ہو، بچوں کے ساتھ تال میل کی بات ہوتی، ساتھ کی بات ہونا چاہیے تھی، تو صرف بچوں کا کہہ رہا ہے وہ، اور کچھ کھردرا ہونا چاہیے تاکہ ہاتھ سے نہ پھسلے۔ بچوں کو تو سافٹ چیزیں جیسے ٹیڈی بیئرز کیوں ان کو پسند ہوتی، نرم چیزیں نہیں پسند ہوتی، ہم انہیں کیوں ایسی چیزیں دیں گے جو کھردری ہو، اس لیے صرف کہ وہ ہاتھ سے نہ پھسلے۔ مگر یہ بھی تو ہے کہ اس بچے کو کہہ رہے تھے کہ جاذب ہو، تجسس پیدا کرے، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ کھردری ہو، چلو کھردرے کو ہم ہضم بھی کر لیتے ہیں، تو یہ جو صرف بچوں کا تیار کردہ ہو اس کو کہاں سے، تو یہی ہے ہمارا جو وہ بیان جو معیار مناسب نہیں ہے، یہی معیار مناسب نہیں ہے کہ صرف بچوں کا تیار کردہ ہو، دوسروں کھردرا بھی ہو۔
ایک شمولیتی، خوشامد اور پرلطف ماحول پیدا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یعنی کہ ہمیں ایک شمولیت یعنی بچے کو شامل کرنے والا، خوشامد یعنی کہ جس میں خوشی ہو، پرلطف مزہ آئے، ایسا ماحول پیدا کرنا ہے. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ پوچھ رہا ہے. یاد رہے کہ اس ماحول کو قومی درسیاتی خاکے میں بیان کردہ مہارتوں کے فروغ کے حصوں میں بچے کی شراکت کی تائید کرنا والا ہونا چاہیے. شریک کرے جو بچے کو، صرف اور صرف ایسا نہیں ہو جو خوشگوار ہے، مگر بچے کا اس میں کیا ہونا چاہیے؟ شریک ہونا چاہیے، بچے کچھ کریں. ہمیں یہ ہمارا مقصد ہی ہے کہ بچہ متحرک رہے. نئی تعلیمی پالیسی کا پورا اگر دیکھا جائے تو مغز ہی یہی ہے، پورا کو پورا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بچہ متحرک رہے. انڈور سرگرمیوں کو منعقد کرنا یعنی کہ ہم صرف اندرونی سرگرمیاں کریں، اور سخت دھوپ میں ان کے باہر انعقاد سے بچنا. یہ ہو گیا کہ ہم کچھ کر رہے ہیں کہ انڈور سرگرمیاں رکھ رہے ہیں، اور سخت دھوپ میں ان کے یہ ایک اصول ہو گیا ہے، مطلب ایک طرح کا مشورہ ہو سکتا ہے یہ. اب اس سے اچھا آپشن کیا ہے؟ آموزگاروں کی اچھی صحت اور تندرستی پر خاص توجہ دینا. یہ جو ہو گیا یہ استاد کو محرک رکھ رہا ہے. یہ آپشن استاد کو کیا کر رہا ہے؟ یہ محرک رکھتا ہے، متحرک رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ کہ بھئی آپ آموزگاروں کی اچھی صحت پر توجہ دیں. ترقی کے مختلف میدانوں سے بچوں کے کام کا مظاہرہ کرنا. بچوں کے کام، یہاں پہ بات ہو رہی ہے، وہ جو کہہ رہا ہے کہ شرکت کی تائید کرنے والا ہے، شرکت کی کیا ہو؟ تائید ہو جائے بچوں کی طرف سے، اس میں ہاں ہو جائے. ہو سکتا ہے یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی انڈور سرگرمیاں رہے گی، بچے بیزار ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں بھی ہم اندر رہنے کہتے ہیں، باہر جیسے آج کے جو یہاں کی جو فلیٹس ہیں وہ بند رہتے ہیں سب بچے، تو وہ اسکول میں تو سوچتے ہیں باہر نکلنے ملے. وہاں ان کو منع کرتے، شرکت کی تائید نہیں ہو رہی ہے اس میں کہ ہاں پکا شرکت. آپ آموزگاروں کی اچھی صحت اور تندرستی پر توجہ دے رہے ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. بچے کو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ روز یہ کھائیں، وہ نہیں کھا رہا ہے، تو تائید تو نہیں ہو رہی ہے نا، پکی بات تو نہیں ہو رہی کہ اس میں شرکت رہے گی بچے کی، تو یہ بھی غلط ہو گیا. اب ترقی کے مختلف بچوں کے کام کا مظاہرہ کرانا. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مظاہرہ ہو رہا ہے بچے کے کام کا. کس میں؟ ترقی کے مختلف میدانوں میں. اب آپ یہاں پر ایک ہی میدان نہیں لے کر بیٹھے ہیں کہ انڈور سرگرمیاں آپ رکھ دیے، یہ تو ایک محدود چیز تھی. صحت اور تندرستی ایک دوسرے نظریے سے دیکھی جائے تو محدود تھا. یہاں پر کیا بات تھی؟ صرف کھیل کود کی بات تھی کہ آپ ایک میدان ہو گیا کھیل کود کا، ایک میدان ہو گیا صحت کا. اگر رنگین ماحول کے لیے کلاس روم کو سجانا، یہ بھی ایک طرح سے یہ ہو گیا کہ آپ اچھے نظم و ضبط قائم کرنا چاہ رہے ہیں. اور نظم و ضبط بولو یا تو اس کو یہ کہیں کہ جازب نظر کلاس بنا دیے. تو یہ سب اپنے اپنے آپ میں الگ الگ کیا ہے میدان، مگر یہ تینوں کو کون کور کرتا ہے؟ ترقی کے مختلف میدان. بچے کھیل میں بھی رہے، صحت میں بھی رہے، نظم و ضبط بھی کرے، یعنی کہ یہ جو کل کی طرف کیا ہے؟ ترقی کے مختلف بچوں کے کام کا مظاہرہ کرنا. آپ کسی بچے کو لے لیں کہ بھئی آپ نے غذائی چارٹ بنا کر لانا ہے، آپ نے دوسروں کو بتانا ہے کہ کون کون سی، جو سائنس میں انٹرسٹ رکھتا ہے، جو EVS سے ریلیٹڈ بچہ اس کو صحت کا میدان دے دے، جو کھیل کود میں اس کو کھیل کا دے دے، جو بچے کا آرٹسٹک ذہن ہے، جو پینٹنگ کرنا چاہ رہا ہے، کچھ آرٹ کرافٹ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو آپ یہ دے دیں. تو اس طرح سے کیا ہوگا؟ مختلف میدان میں بچے سے کام کا مظاہرہ. تو یہ ہمارا سب سے بہترین آپشن ہے. درج ذیل میں سے کون بنیادی سطح پر درسی کتاب تیار کرنے کے اصول میں شامل نہیں ہے؟ یہاں پہ کیا ہے؟ شامل نہیں کی بات ہو رہی کہ کون ہمارے شامل نہیں ہے. درسیات کا اصول، درسیات ہی کے لیے تو کہ درسی کتاب میں کیسے نہیں ہوگا؟ اگر کہ درسی کتاب تیار کرنے کے اصول میں درسیات ہی شامل نہیں رہے گی تو کیا شامل؟ تو یہ تو بالکل غلط ہو گیا. یہ جو ہے کش نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے مشق کا اصول. ہم جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کش لکھ دیا، مشق ہونا چاہیے، وہ ہوتا ہی ہے. ٹھوس اصول، ٹیکنالوجی کا اصول. ٹیکنالوجی تو آپ ہمیں شامل کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ آپشن بھی ہمارا غلط ہو گیا. مشق، اگر یہ کش لکھا ہوا ہے تو مشق ہونا چاہیے جہاں تک لگ رہا ہے، تو یہ مشق کا اصول بھی تو شامل ہوتا ہے. یہ ٹھوس اصول. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم
अलग अलग दरसियाती तरीका इस्तेमाल करेगा, हमें ठोस उसूल बता देगी दरसी किताब। ठोस का मतलब ये होता है कि एक मखसूस, एक जमा हुआ, एक पक्का पक्का बता दे कि यही तरीके से आपने ये सबक को पढ़ाना। तो ठोस उसूल ये उसूलों में शामिल नहीं होता, ये तरीका क्या होता है, गलत होता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। तरफ आएंगे